अस्सलाम वालेकुम। शहादत हजरत कासिम रजी अल्लाह ताला अन्हु का बयान। अब हाशमी खानदान के एक महकते हुए फूल हजरत कासिम रजी अल्लाह ताला अन्हु, जो हजरत हसन मुस्तफा रजी अल्लाह ताला अन्हु के फर्जंद हैं। उनकी उम्र 19 साल है और उनकी शादी का रिश्ता इमाम अली मकाम की साहिबजादी हजरत सकीना से तय हो चुका है। वे हजरत की खिदमत में दस्त बस्ता खड़े हैं और राह हक में अपनी जान कुर्बान करने के लिए इजाज़त तलब कर रहे हैं। इमाम ने फरमाया, बेटा तुम मेरे भाई हसन मुस्तफा की यादगार हो। मैं किस तरह तुम्हें तीरों से छलनी होने और तलवारों से कटने की इजाज़त दूं। अर्ज किया, चचा जान, मुझे दुश्मनों से लड़ने की इजाज़त ज़रूर दीजिए और मुझे अपने ऊपर कुर्बान होने की शहादत से मरहूम न कीजिए। जब हजरत कासिम रजी अल्लाह ताला अन्हु ने बहुत इसरार किया तो इमाम पाक ने रोते हुए उन्हें अपने सीने से लगाया और रुखसत कर दिया। दुश्मन के एक सिपाही का बयान है कि जब आप मैदान जंग में आए तो ऐसा मालूम हुआ कि जैसे चांद का एक टुकड़ा सामने नमूदार हो गया। उनके जिस्म पर जिरह भी न थी, बल्कि सिर्फ एक पेराहन पहने हुए शीके शहादत के जोश से मैदान में आ गए और यजीरी लश्कर से फरमाया, ए दीन के दुश्मनों, मैं कासिम बिन हसन बिन अली हूँ, जिसे मेरे मुकाबले में भेजना हो भेजो। अमर बिन साद ने मुल्के शाम के एक नामी गरामी पहलवान अरजक से कहा, तुम इसके मुकाबले में जाओ। उसने कहा, मैं हरगिज नहीं जा सकता कि बच्चे के मुकाबले में जाना हमारी तौहीन है। इब्ने साद ने कहा, तुम इसे बच्चा ना जानो, ये हसन का बेटा और फतीह खैबर का पोता है, इसका मुकाबला आसान नहीं है। उसने कहा, कुछ भी हो, मैं ऐसे बच्चे के मुकाबले में नहीं जा सकता। अलबत्ता मेरे 4 बेटे यहाँ मौजूद हैं, मैं उनमें से एक को भेज देता हूँ, अभी 1 मिनट में उसका सर काट कर ले आएगा। अरजक का बड़ा बेटा जहर में भुजी हुई कीमती तलवार चमकाता हुआ और बादल की तरह गरजता हुआ मैदान में आया और पहुंचते ही हजरत कासिम पर वार किया। आपने उसके वार से बचकर ऐसी तलवार मारी कि वे एक ही तलवार में ढेर हो गया। आपने लपक कर उसकी तलवार उठा ली। अब अरजक का दूसरा बेटा अपने भाई को खाको खून में तड़पता देखकर गुस्से में भरा हुआ सामने आया। आपने पहले ही बार में नेजा मारकर उसे भी जहन्नम में पहुंचा दिया। अब तीसरा भाई गेजो गजब में भरा हुआ आगे बढ़ा और गालियां बकने लगा। आपने फरमाया, हम गालियों का जवाब गालियों से नहीं देते कि ये अहले बेते नबूवत की शान के खिलाफ है। अलबत्ता हम तुझे तेरे भाइयों के पास अभी जहन्नम में पहुंचा देते हैं। ये कहते हुए आपने उसे भी खीरे की तरह काट कर 2 टुकड़े कर दिए। अब अरजक का चौथा बेटा शेर की तरह गरजता हुआ हजरत कासिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर हमलावर हुआ। आपने उसके वार को बेकार कर दिया और उसके कंधे पर तलवार का ऐसा वार किया कि वह मुंह के बल जमीन पर आ गया और फिर पूरी ताकत के साथ उठना ही चाहता था कि आपने उसके सर को जिस्म से अलग कर दिया। जब हाशमी बहादुर ने चंद मिनटों में अरजक के 4 बेटों को मौत के घाट उतारकर उसके सारे गुरूर को खाक में मिला दिया तो वह गुस्से से कांपने लगा और जिनके मुकाबले में आना पहले वह अपनी तौहीन समझता था, अब उनसे लड़ने के लिए बेकरार हो गया। हाथी की तरह चिंघाड़ता और शेर की तरह दहाड़ता हुआ मैदान में आकर हजरत कासिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ललकारा कि लड़के तैयार हो जाओ, मौत तुम्हारे सर पर आ गई। आपने फरमाया, अरजक होश की दवा कर, तू औरों के लिए ताकत का पहाड़ होगा। अभी तूने हाशमी बहादुर को नहीं देखा है, हमारी रंगों में शेरे खुदा का खून है। तू हमारे नजदीक मक्खी और मच्छर से ज्यादा हैसियत नहीं रखता। अरजक ये ताना सुनकर और भी आग बबूला हो गया और हजरत कासिम पर नेजा से हमला कर दिया। आपने उसके वार को बेकार कर दिया। फिर आपने भी नेजा से वार किया जो खाली गया। इस तरह दोनों तरफ से कुछ देर नेजाबाजी हुई
اس کے بعد ارزق نے تلوار کھینچی تو آپ نے بھی تلوار نکال لی۔ اس نے جب آپ کے ہاتھ میں اپنے بیٹے کی تلوار دیکھی تو کہا، یہ تلوار تو ہمارے لڑکے کی ہے، تمہارے پاس کہاں سے آ گئی؟ آپ نے ہنس کر فرمایا، تیرا بیٹا مجھے یادگار کے طور پر یہ تلوار اس لیے دے گیا ہے تاکہ میں تجھے اسی سے موت کے گھاٹ اتار کر تیرے بیٹوں کے پاس پہنچا دوں۔ یہ سن کر ارزق غصے سے بفر گیا اور حضرت قاسم پر حملہ کرنا ہی چاہتا تھا کہ آپ نے الحر خود ان کے پیش نظر فرمایا کہ ارزق، ہم تو تجھے نہایت تجربہ کار بہادر سمجھتے تھے، لیکن تو نہایت اناڑی ہے کہ گھوڑے کی زین کسنے کا بھی سلیقہ نہیں رکھتا۔ آپ کے اس طرح فرمانے پر جب وہ جھک کر اپنے گھوڑوں کی زین دیکھنے لگا تو اسی وقت آپ نے تلوار کا ایسا بھرپور وار کیا کہ وہ دو ٹکڑے ہو کر زمین پر آ گیا۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ ارزق کے گھوڑے پر سوار ہو گئے اور خیمے کی طرف آ کر حضرت امام کی خدمت میں عرض کیا، اے چچا جان، پیاس چچا جان، اگر ہمیں تھوڑا سا پانی پینے کو مل جائے تو ہم ابھی ان سب کو موت کے گھاٹ اتار دیں۔ امام علی مقام نے فرمایا، بیٹا تھوڑی دیر اور صبر کرو، عنقریب تم نانا جان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک ہاتھوں سے جام کوثر پی کر سیراب ہو جاؤ گے، اس کے بعد تمہیں کبھی پیاس نہیں ستائے گی۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ پھر میدان کی طرف پلٹ پڑے۔ ابن سعد نے کہا، اس نوجوان نے ہمارے کئی نامی گرامی جوانوں کو قتل کر دیا ہے، لہٰذا اب اس کے مقابلے میں تنہا نہ جاؤ، اسے چاروں طرف سے گھیر کر قتل کر دو۔ دشمنوں نے آپ کو چاروں طرف سے گھیرے میں لے لیا اور گھمسان کی لڑائی شروع ہو گئی۔ آپ کے جسم پر 27 زخم آئے۔ آخر میں شیش بن سعد نے آپ کے سینے پر ایسا نیزہ مارا کہ آپ گھوڑے سے گر پڑے اور پکارا، یعنی اے چچا جان، میری خبر گیری فرمائیے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بھتیجے کی دردناک آواز سن کر دوڑ پڑے۔ دیکھا کہ جسم نازنین زخموں سے چور ہے۔ آپ نے ان کے سر کو گود میں لے لیا اور چہرہ انور سے گرد و غبار صاف کرنے لگے۔ اتنے میں حضرت قاسم نے آنکھیں کھول دی اور اپنا سر امام پاک کی گود میں پا کر مسکرائے، پھر آپ کی روح پرواز کر گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شہادت حضرت علی اصغر، امام علی مقام کے چھوٹے فرزند۔ حضرت علی اصغر جو ابھی بہت کم عمر اور شیر خوار ہیں، پیاس سے بے چین ہیں، تشنگی کی شدت سے تڑپ رہے ہیں۔ بھوکی پیاسی ماں کے سینے میں دودھ خشک ہو چکا ہے، خیمہ میں پانی کا ایک قطرہ نہیں ہے۔ چھوٹا بچہ سوکھی زبان باہر نکالتا ہے، بے چینی میں ہاتھ پاؤں مارتا ہے اور پیچ و تاب کھا کر رہ جاتا ہے۔ ماں سے بچے کی یہ حالت دیکھی نہیں گئی۔ گود میں لیے امام علی مقام کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا، میرے سرتاج، اب علی اصغر کی پیاس دیکھی نہیں جاتی۔ اس ننھی سی جان کی بے چینی قوت برداشت سے باہر ہے۔ اس کے رونے اور تڑپنے سے کلیجہ پاش پاش ہوا جا رہا ہے۔ آپ اس کو گود میں لے کر جائیے اور ظالموں کو دکھائیے، شاید ان سنگ دلوں کو اس بچے کی پیاس پر ترس آ جائے اور پانی کے چند گھونٹ اس کو پلا دیں۔ امام علی مقام اس ننھے بچے کو سینے سے لگا کر سیاہ دل دشمنوں کے سامنے تشریف لے گئے اور فرمایا، اے میرے نانا جان کا کلمہ پڑھنے والوں، یہ میرا سب سے چھوٹا بچہ ہے جو پیاس سے دم توڑ رہا ہے۔ یہ اپنے ننھے ننھے ہاتھوں کو تمہاری طرف پھیلا کر تم سے پانی کے چند گھونٹ طلب کر رہا ہے۔ اگر تمہارے نزدیک مجرم ہوں تو میں ہوں، اس بچے کا تو کوئی جرم نہیں ہے، اس کو تو پانی پلا دو۔ دیکھو پیاس کی شدت سے اس کی حالت کیسی ہو رہی ہے۔ اگر تم لوگوں کے دلوں میں کچھ بھی رحم ہو تو اس ننھے بچے کے لیے تھوڑا سا پانی دے دو۔ امام علی مقام کی اس تقریر کا ظالمانہ سنگ دل پر کوئی اثر نہیں ہوا۔
اور بے زبان بچے پر ان کو ذرا بھی رحم نہیں آیا۔ پانی کے بجائے ایک بدبخت عجولی حرملہ بن کاہل نے تیر کا ایسا نشانہ باندھ کر مارا کہ علی اصغر کی حلق کو چھیدتا ہوا امام کے بازو میں پیوست ہو گیا۔ حضرت امام نے تیر کھینچا تو حضرت علی اصغر کے گلے سے خون کا فوارہ ابلنے لگا اور بچے نے باپ کے ہاتھوں میں تڑپ کر جان دے دی۔ امام علی مقام نے حسرت بھری نگاہ آسمان کی طرف اٹھائی اور بارگاہ خداوندی میں عرض کیا، الہ العالمین، حسین کی یہ ننھی قربانی بھی قبول فرما لے۔ پھر ننھے شہید کی لاش کو اپنے کلیجے سے لگا کر آہستہ آہستہ خیمے کی طرف روانہ ہوئے، اور جب ماں کی گود میں علی اصغر کی لاش کو دیا تو ماں نے ہائے میرا لال کہہ کر لاش کو کلیجے سے لگا لیا اور روتے ہوئے کہا، بیٹا، میرا پیارا بیٹا، ایک مرتبہ اور اپنی ماں کے سوکھے ہوئے پستان میں منہ لگا لے، اب تم کو اپنے سینے لگانا کبھی نصیب نہ ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت۔ بخاری شریف میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ الہی میں دعا کی، یا الہ العالمین، مجھے اپنی راہ میں شہادت عطا فرما اور اپنے رسول کے شہر میں مجھے موت نصیب فرما۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا اس طرح قبول ہوئی کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مجوسی غلام ابو لولو نے آپ سے شکایت کی، اس کے آقا حضرت مغیرہ روزانہ اس سے 4 درہم وصول کرتے ہیں، آپ اس میں کمی کرا دیجئے۔ آپ نے فرمایا کہ تم لوہار اور بڑھئی کا کام خوب اچھی طرح جانتے ہو اور نقاشی بھی بہت عمدہ کرتے ہو، تو 4 درہم یومیہ تمہارے اوپر زیادہ نہیں ہیں۔ اس جب غصے سے تل ملاتا ہوا واپس چلا گیا۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے پھر بلایا اور فرمایا کہ تو کہتا تھا کہ اگر آپ کہیں تو میں ایسی چکی تیار کر دوں جو ہوا سے چلے۔ اس نے تیور بدل کر کہا کہ ہاں، میں آپ کے لیے ایسی چکی تیار کر دوں گا جس کا لوگ ہمیشہ ذکر کیا کریں گے۔ جب وہ چلا گیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ لڑکا مجھے قتل کی دھمکی دے کر گیا ہے، مگر آپ نے اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی۔ ابو لولو نے آپ کے قتل کا پختہ ارادہ کر لیا، ایک خنجر پر دھار لگائی اور اس کو زہر میں بھجا کر اپنے پاس رکھ لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فجر کی نماز کے لیے مسجد نبوی تشریف لے گئے، اور ان کا طریقہ تھا کہ وہ تکبیر تحریمہ سے پہلے فرمایا کرتے تھے کہ صفیں سیدھی کر لو۔ یہ سن کر ابو لولو آپ کے بالکل قریب صف میں آ کر کھڑا ہو گیا اور پھر آپ کے کندھے اور پہلو پر خنجر سے 2 وار کیا، جس سے آپ گر پڑے۔ اس کے بعد اس نے اور نمازیوں پر حملہ کر کے 13 آدمیوں کو زخمی کر دیا، جن میں سے بعد میں 6 افراد کا انتقال ہو گیا۔ اس وقت جبکہ وہ لوگوں کو زخمی کر رہا تھا، ایک عراقی نے اس پر کپڑا ڈال دیا، اور جب وہ اس کپڑے میں الجھ گیا تو اس نے اسی وقت خودکشی کر لی۔ چونکہ اب سورج نکلنا ہی چاہتا تھا، اس لیے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے 2 مختصر سورتوں کے ساتھ نماز پڑھائی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ کے مکان پر لائے۔ پہلے آپ کو نبیذ پلائی گئی جو زخموں کے راستوں سے باہر نکل گئی، پھر دودھ پلایا گیا مگر وہ بھی زخموں سے باہر نکل گیا۔ کسی شخص نے آپ سے کہا کہ آپ اپنے فرزند عبداللہ کو اپنے بعد خلیفہ مقرر کر دیں۔ آپ نے اس شخص کو جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں غارت کرے، تم مجھے ایسا غلط مشورہ دے رہے ہو جسے اپنی بیوی کو صحیح طریقے سے طلاق دینے کا سلیقہ بھی نہ ہو۔ کیا میں ایسے شخص کو خلیفہ مقرر کر دوں؟
پھر آپ نے حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عبد الرحمن بن عوف اور سعد رضی اللہ تعالی عنہ کی انتخاب خلیفہ کے لیے ایک کمیٹی بنا دی اور فرمایا کہ کسی کو خلیفہ مقرر کیا جائے۔ اس کے بعد آپ نے اپنے صاحبزادے حضرت عبداللہ سے فرمایا کہ بتاؤ ہم پر کتنا قرض ہے۔ انہوں نے حساب کر کے بتایا کہ تقریباً 86,000 قرض ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ رقم ہمارے مال سے ادا کر دینا، اگر اس سے پورا نہ ہو تو بنو عدی سے مانگنا، اور اگر ان سے بھی پورا نہ ہو تو قریش سے لے لینا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جاؤ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہو کہ عمر اپنے دونوں دوستوں کے پاس دفن ہونے کی اجازت چاہتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے اور اپنے باپ کی خواہش ظاہر کی۔ انہوں نے فرمایا کہ یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے محفوظ کر رکھی تھی، مگر میں آج اپنی ذات پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو ترجیح دیتی ہوں۔ جب آپ کو یہ خبر ملی تو آپ نے خدا کا شکر ادا کیا۔ 26 ذی الحجہ 23 ہجری بدھ کے دن آپ زخمی ہوئے۔ 3 دن بعد 10 برس 6 ماہ 4 دن عمر خلافت کو انجام دے کر 63 سال کی عمر میں وفات پائی۔ السلام علیکم۔ امام حسین کی کرامات۔ کنویں کا پانی ابل پڑا۔ حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین جب مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئے تو راستے میں حضرت سیدنا ابن مطیع رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے عرض کی میرے کنویں میں پانی بہت کم ہے، براہ کرم دعائے برکت سے نواز دیجیے۔ آپ نے اس کنویں کا پانی طلب فرمایا۔ جب پانی کا ڈول حاضر کیا گیا تو آپ نے منہ لگا کر اس میں سے پانی نوش کیا یعنی پیا اور کلی کی، پھر ڈول کو واپس کنویں میں ڈال دیا تو کنویں کا پانی کافی بڑھ بھی گیا اور پہلے سے زیادہ میٹھا اور لذیذ ہو گیا۔ گستاخ حسین پیاسا مرا۔ یزیدی فوج کا ایک سخت دل شخص امام علی مقام کے سامنے آ کر یوں بکنے لگا، دیکھو تو صحیح دریائے فرات کیسا موزے مار رہا ہے، خدا کی قسم تمہیں اس کا قطرہ بھی نہ ملے گا اور تم یوں ہی ہلاک ہو جاؤ گے۔ امام تشن کام رضی اللہ تعالی عنہ نے بارگاہ رب الانام میں عرض کیا، یعنی یا رب اس کو پیاسا مار۔ امام علی مقام کی دعا مانگتے ہی اس بے حیا کا گھوڑا بدک کر دوڑا۔ وہ پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے بھاگا۔ پیاس کا غلبہ ہوا، یعنی زور کی پیاس لگی۔ اس شدت کی پیاس لگی کہ العطش العطش یعنی ہائے پیاس پکارتا تھا، مگر جب پانی اس کے منہ سے لگاتے تھے ایک قطرہ بھی پی نہ سکتا تھا، یہاں تک کہ اسی شدت پیاس میں تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ نور کا ستون اور سفید پرندے۔ امام علی مقام کی شہادت کے بعد آپ کے سر منور سے متعدد یعنی کئی کرامات کا ظہور ہوا۔ امام علی مقام کے سر انور رسوائے زمانہ یزیدی بدبخت کھولی بن یزید کے پاس تھا۔ وہ رات کے وقت کوفہ پہنچا۔ کستر عمارت یعنی گورنر ہاؤس کا دروازہ بند ہو چکا تھا۔ یہ سر انور کو لے کر اپنے گھر آ گیا۔ ظالم نے سر انور کو بے ادبی کے ساتھ زمین پر رکھ ایک بڑا برتن اس پر الٹ کر اس کو ڈھانپ دیا اور اپنی بیوی نوار کے پاس جا کر کہا، میں تمہارے لیے زمانے بھر کی دولت لایا ہوں، وہ دیکھ حسین بن علی کا سر تیرے گھر پر پڑا ہے۔ وہ بگڑ کر بولی، تجھ پر خدا کی مار، لوگ تو سیم و زر یعنی چاندی اور سونا لائے اور فرزند رسول کا مبارک سر لایا ہے، خدا کی قسم اب میں تیرے ساتھ کبھی نہ رہوں گی۔ نوار یہ کہہ کر اپنے بچھونے سے اٹھی اور جدھر سر انور تشریف فرما تھا ادھر آ کر بیٹھ گئی۔ اس کا بیان ہے، خدا کی قسم میں نے دیکھا کہ ایک نور برابر آسمان کے اس برتن تک
مثل ستون چمک رہا تھا اور سفید پرندے اس کے ارد گرد منڈرا رہے تھے۔ جب صبح ہوئی تو کھولی بن یزید سر انور کو ابن زیاد بدنہاد کے پاس لے گیا۔ کھولی بن یزید کا دردناک انجام، دنیا کی محبت اور مال و زر کی ہوس انسان کو اندھا اور انجام سے بے خبر کر دیتی ہے۔ بدبخت کھولی بن یزید نے دنیا ہی میں محبت کی وجہ سے مظلوم کربلا کا سر انور تن سے جدا کیا تھا، مگر چند ہی برس کے بعد اس دنیا ہی میں اس کا ایسا خوفناک انجام ہوا کہ کلیجہ کانپ جاتا ہے۔ چنانچہ چند برس کے بعد مختار ثقفی نے قاتلین امام حسین کے خلاف جو انتقامی کارروائی کی، اس ضمن میں صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی فرماتے ہیں، مختار نے ایک حکم دیا کہ کربلا میں جو شخص لشکر یزید کے سپہ سالار عمرو بن سعد کا شریک تھا وہ جہاں پایا جائے مار ڈالا جائے۔ یہ حکم سن کر کوفہ کے ظفاشیار سرما ظالم و ناانصاف بہادر بصرہ بھاگنا شروع ہوئے۔ مختار کے لشکر نے ان کا تعاقب یعنی پیچھا کیا، جس کو جہاں پایا ختم کر دیا، لاشیں تک جلا ڈالی، گھر لوٹ لیے۔ کھولی بن یزید وہ خبیث ہے جس نے حضرت امام علی مقام سیدنا امام حسین سر مبارک تن اسد یعنی جسم اقدس سے جدا کیا تھا۔ یہ روح سیاہ بھی گرفتار کر کے پاس لایا گیا۔ مختار نے پہلے اس کے چاروں ہاتھ پیر کٹوائے، پھر سولی چڑھایا، آخر آگ میں جھونک دیا۔ اس طرح لشکر ابن سعد کے تمام اشرار یعنی شریروں کو طرح طرح کے عذابوں کے ساتھ ہلاک کیا۔ 6000 کوفی جو حضرت امام علی مقام کے قتل میں شریک تھے، ان کو مختار نے طرح طرح کے عذابوں کے ساتھ ہلاک کر دیا۔